हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिजा करें। पता नहीं शाहनम का क्या मंसूबा था। बेशक एक मामूली सा ड्राइवर था। अगर मौज़म अली को इस बारे में पता चल गया तो बहरहाल भतीजी का ख्याल तो करेंगे और फिर घर की बदनामी भी नहीं होने देंगे। सूली पर चढ़वा देंगे शाहनम को। ना जाने क्या सोचा था उसने। वैसे बड़े दिल गुर्दे का आदमी मालूम होता था। रात को इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गया और मज़े की बात ये थी कि मुशीरा बेगम ताहिरा बेगम को उठाकर ले गई थी। शायद पहले निगाह मार कर आई थी। वो एक जगह छुपी हुई उधर देख रही थी। ताहिरा बेगम ने भी देख लिया कि अशीरा इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गई है और वहीं पर शाहनम भी आ गया है। दोनों दुनिया से बेखबर एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। शाहनम ने कहा, तुम्हारा बुखार नहीं उतरा? मैं क्या बताऊं शाहनम कि मेरा क्या हाल है, और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा ज़रिया हो सकता है कि मैं तुम्हें आने वाले बेहतरीन वक्त के लिए इत्मीनान दिला सकूं। खुदा के लिए शाहनम बाज आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं मरोगी तुम, समझी? तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। मैं क्या करूं और कैसे करूं? अब जो कुछ भी है, मेरी एक बात सुन लो। तुम दोपहर को भी आओगी और रात को भी, और अगर ये सिलसिला टूटा तो बहुत बुरा होगा। कम से कम मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। मैं ये तुमसे आखिरी बात कह रहा हूँ, और बिल्कुल भरोसे के साथ मेरी बात सुन लो। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अशीरा ने बेबसी की निगाहों से शाहनम को देखा और गर्दन झुका ली। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ। मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ कर आऊँगा। शाहनम ने अशीरा का हाथ पकड़ा और फिर वो उसे कमरे तक छोड़ने आया था। मुशीरा बेगम ताहिरा बेगम का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि अशीरा के कमरे तक जाने का रास्ता उसी तरफ से होकर गुजरता था जहाँ वो दोनों छुपी हुई थीं। अलबत्ता वो ताहिरा बेगम को लेकर उनके कमरे में दाखिल हो गईं। ताहिरा बेगम का सांस भी फूला हुआ था। मुशीरा बेगम कहने लगी, देखा बीबी, अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। बात मुंह से निकाल तो दी थी, पर मैं डर रही थी कि कहीं इज्जत ना लुट जाए मेरी। अगर दोबारा उन्हें ना देख पाती तो तुम्हें भी मेरी तरफ से गलत फहमी हो जाती कि पता नहीं सच कह रही हूँ या झूठ। नहीं मुशीरा बाजी, आप भला क्यों गलत कहेंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। असल में उसे ज़लीलो ख्वार करना मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता है। मैं चाहती हूँ कि मुअज़्ज़म अली का दिल उसकी तरफ से ख़राब हो जाए, कि ख़ुद मुअज़्ज़म अली उसे दौलत और जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दें, क्योंकि बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है कि मुअज़्ज़म अली उसके बारे में बड़ी दर्दमंदी से सोचने लगते हैं। अरे वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन इस कम वक्त के लिए ना जाने क्यों दिल कुड़ता है कि कहीं उसे कोई बेहतर जगह न मिल जाए। मुशीरा बेगम किसी सोच में डूबी हुई थीं। काफ़ी देर तक कुछ ना बोली तो ताहिरा बेगम ने खुद ही उन्हें मुखातिब किया कि सोच में डूब गई हैं बाजी। बीवी, इस दिमाग की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। वो तो यूं कहो तकदीर ने साथ नहीं दिया, वरना तो कोई बहुत बड़ा मुकाम मिल चुका होता मुझे। क्यों, क्या हुआ? एक काम करो ताहिरा, ऐसा काम कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस कमबख्त को अपनी सूरत पर बड़ा नाज है ना, और है भी कमबख्त अच्छी शक्ल सूरत की। अरे मैं कहती हूँ कि उसे इस ड्राइवर के पल्ले ही क्यों ना बांध दो। ड्राइवर के पल्ले बंधेगी तो मज़ा आ जाएगा। उससे बदला लेने का बीवी, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। ऐसा करो, अपने मियाँ को इसके सारे करतूत दिखा दो और फिर कह दो कि अगर इज्जत दरकार है तो फिर ड्राइवर ही से इसकी शादी कर दें, वरना ये नाशुगनी तो ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। ताहिरा बेगम सोच में डूब गई थी। थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, दोपहर को भी मिलती है और रात को भी मिलती है इससे। अरे बाबा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी ऐसा। अब सोचो तो फिर कल दोपहर को तो नहीं। ऐसा करती हूँ मुशीरा बाजी
کہ کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی۔ کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، بہت مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤ۔ دوسرے دن دوپہر کو شاہنم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پرلطف لہجے میں کہا، چلو بھائی، بیچارے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے عشیرہ۔ آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترم معظم علی صاحب کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، عشیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھا جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ عشیرہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی تھی، وہ گرنے لگی تو شاہنم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو۔ عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شاہنم، شاہنم، میں کیا کہوں تم سے؟ خدا کی قسم، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہیں، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت غصہ ور تو نہیں ہیں، مصلحت کوش آدمی ہیں، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شاہنم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے۔ پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے، اور میرا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایات پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پہ بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو، اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی۔ اس نے شاہنم کو دیکھا۔ شاہنم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی۔ پھر اس نے شاہنم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہنم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے۔ چلو، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ شکریہ، اور تم دیکھو گی کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاہنم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی معلومات اس کی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ صورتحال بتائی جائے گی اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب ہلٹر باز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے، چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر دیکھا اور اچھل پڑے، ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخ پکار پر تمام لوگ ہی جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت، جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے، اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔
ادھر معظم صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی تھیں، نظم اور نثر بھی تھیں، البتہ عشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کاروائیاں ترک کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرف آ جائیں گے، لیکن ناک بھوں چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا اور پھر انہیں معظم علی ہی کے کمرے میں لے جایا گیا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ کچھ اور تھا، اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال دیں، سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے، تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بیچارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پر اسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے، دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا، مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعا دیتے۔ بس یہی ان کا کام تھا، جھوٹا موٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ برسوں سے اس طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورے دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے، البتہ شاہنم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہ آئی، کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں خیر دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شاہنم کا خیال آیا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا، حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا کہ وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے۔ آخرکار وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے اور ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا اور بولے،
کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی۔ کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے۔ سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان میں تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کی اوپری شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھررائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دیں۔ اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا عالی جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہوئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور، نہ کیجیے یہ سب کچھ۔ آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کریں۔